बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शरीक आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बदकिस्मती है कि अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा है। 9 अप्रैल 2022 को जो इमरान खान की हुकूमत अमेरिकन साइफर पे वजह से ख़त्म की गई थी, जिसे खुद मौजूदा वज़ीर आज़म समेत तमाम उनके वज़रा पीपल्स पार्टी के लोग कहते थे अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट की बगैर सपोर्ट के हमायत के नामुमकिन है। लेकिन जो बाइडन की हमायत पर अदम एतमाद आई भी और कामयाब भी हुई। कामयाब किस तरीके से हुई कि बानी पीटीए इमरान खान वज़ीर आज़म थे और शहीद अरशद शरीफ भी उस वक़्त उनके साथ थे। अचानक कुछ लोगों की आमदोरफ्त हुई, बात तलखी से ऊंची और नीची गुफ्तगू में हुई। इसके बहुत से लोग विटनेस करते हैं और ये इमरान खान साहब ने खुद मुझे बड़ी तफसील से बात बताई कि उस रात क्या हुआ। बिला आखिर ना जुल्म का दौर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर, यानी कि जो बाइडन हुकूमत, अमेरिकन हुकूमत पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करा रही थी। बुग़्ज़ इमरान में एक मुंतहिब हुकूमत को, जिसे पाकिस्तान की अवाम ने वज़ीर आज़म बनाया था, उसका नाम इमरान खान था, जिसने 2018 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और उसकी हुकूमत बनी। लेकिन उनके एब्सोल्युटली नॉट कहना कुछ लोगों का नागवार गुजरा और जो बाइडन की हमायत से साइफर भेजा गया और इमरान हुकूमत को छीन ली गई। बल्कि मैं अदम एतमाद नहीं कहता, क्योंकि उसमें खरीदो फरोख्त भी हुई, डराया धमकाया भी गया। जो इमरान खान के हमायती थे रातों रात दूसरी तरफ भेजा गया। अब जो बाइडन की रुखसती का जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, साइफर कहानी अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। और ये भी खबरें आ रही हैं गैर मुल्की ज़राए अबलाग से कि उस दौरान जो खताबत हुई, जो साजिश के ताने बाने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बाइडन की अशीरबाद से बुने, उसकी तफसीलात भी सामने किसी वक्त भी आ सकती हैं कि पाकिस्तान में एक जमहूरी वज़ीर आज़म को किस तरह साजिश के तहत किस किस ने मुलव्वस होकर इक़्तिदार छुड़वाया और ऐसे लोगों को बैठाया जो अक़लीती जमातें थी, जो चूचू का मरब्बा था, जो खुद एस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ थी। उस वक़्त 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ का कहना था, जो इस वक्त खुद सियासी बयान देने की पोजीशन में नहीं है। सियासी बयान एक पार्टी का सरबराह जिसके वफाक में हुकूमत हो, भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, साहबजादी मरियम नवाज पंजाब में हो, लेकिन बाप की सियासत के हिस्सा लेने पर बज़ाहिर पाबंदी हो, तो वो कितने होंगे। 24 खैर उसके बाद पीडीएम बनाई गई, निगरान हुकूमत भी उसका तसलसल रही। लेकिन फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होता है और उसके बाद अवाम बानी पीटीआई जो डियाला जेल में बंद थे, जिस पर सख्तियों के पहाड़ गिराए जा रहे थे, अवाम ने हर पहाड़ को, हर रुकावट को, हर जबर को, हर जुल्म को एक तरफ पाश पाश करके अपनी जानी और माली नुकसान करके 8 फरवरी के दिन बैलेट पेपर में जाकर पोलिंग स्टेशनों पे इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट डाले, जो उसकी वादे अक्सरियत भी 10 बजे तक 8 फरवरी को तमाम टीवियों पर इमरान खान की वादे अक्सरियत आई। लेकिन अचानक एक मीटिंग के बाद रिजल्ट लोड लिया जाता है और हारे हुओं को, जिनकी कमो बेशतर ज़्यादा से ज़्यादा हरूम रशीद जो सीनियर सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल है, 17 से 25 लगा ले मैक्सिमम, बहरहाल ज़्यादातर लोगों का कहना है 17 से 20 से ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून को नहीं मिली थी, तो उनको फॉर्म 47 के तहत दे दिया गया, जिस पर पीटीआई ने सख्त एहतजाज किया। लेकिन उस वक़्त एक चीफ जस्टिस थे फाइज ईसा, जो हुकूमत की पुश्त पर खड़े थे और इमरान खान के लिए हर वो काम कर रहे थे जो एक चीफ जस्टिस के शान नहीं, यानी कि तरीके इंसाफ का बल्ला छीना उनके फेवरेट इलेक्शन कमीशन सलमान सिकंदर राजा ने, और उन्होंने उसी फैसले को सेकंड कर दिया।
اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ الیکشن شیڈول کے بعد کسی بڑی جماعت، سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا جائے، جسے اعتزاز احسن کہتے ہیں۔ انتخابی نشان پارٹی کی ضمانت نہیں ہوتا، صرف پارٹی کے سکول، یہ عوام کی امانت ہے، کیونکہ عوام کو دشواری نہ ہو کہ اگر 300 حلقے ہیں، 250 حلقے ہیں، تو اپنے منتخب جماعت کے لیڈر کے نشان پر نشان ووٹ کا جا کے سٹیمپ کرے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کا جبر و ظلم ہارا، عمران خان کا موقف جیتا، عمران خان کا ڈٹ جانا جیتا۔ اب جیسے ہی جو بائیڈن حکومت رخصت کے قریب ہے اور 8 اور 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ خلف لیں گے، اس سے پہلے ان کے اسپیشل ایجنسی رچرڈ گرینل نے کچھ ایسی ٹویٹ کی کہ فری عمران خان، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی، آزادی صحافت پر قدغن سازی کی، تو اس سے حکومت کا کشتی ڈگمگانے لگی۔ ان سے چپو نہیں چل رہے، چپو سمجھتے ہیں، اب انہیں کوئی اور سپورٹ دے کے آگے گھسیٹ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں جو لگڑ بگڑ سرکاری لگڑ بگڑا پترکار ہیں یا صحافی ہیں، جنہیں ہارون رشید صاحب سرکاری صحافی کہتے ہیں، جو عمران خان کے خلاف بغض عمران میں ہر وقت ان کے خلاف نفرت کے تیر برساتے تھے، ان کے خلاف کھلے عام بیانات، اپنے تجزیے کو بیان بناتے تھے یا اپنی خواہش کو خبر بنا کر اخبارات میں اور ٹی وی میں چلاتے تھے۔ لیکن اب ان کے بھی پاؤں اکھڑنے لگے ہیں۔ انہوں نے جس عمران خان کو انقلابی سمجھا تھا، وہ تو گلابی نکلا، بلکہ جلابی نکلا، بلکہ بھاگ جانے والا نکلا۔ بھاگ جانے والا آپ کہیں گے کیسے نکلا؟ کیونکہ مشرف دور میں انہوں نے ڈیل کی، اس لیے نکلا۔ انہوں نے بقول خواجہ آصف کے قمر جوید باجوہ سے ڈیل کی، فیض حمید سے ڈیل کی اور لیلٹ جالی بنائے اور چلے گئے۔ اب وہ بھی منتے تلے پہ آ گیا ہے، اللہ کا واسطہ ہے عمران خان حکومت کی بات مان لے۔ حکومت نہیں، دراصل حکومت کو چلانے والوں کی بات مان لے۔ ناظرین، ایک مذاکرات آپ نے دیکھا ہوگا، بظاہر ایک سپیکر جو خود فارم 47 کے تحت رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، ایاد اور غالباً صادق ان کا نام ہے۔ یہ مذاکراتی کمیٹی یہ نہیں ہے، اس کمیٹی کے پسے پردہ ایک مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے لیے عمران خان کے پاس ہی بار بار دستخط دیا جا رہا ہے اور ان سے ایک ہی منتہ ترلا کیا جا رہا ہے، خدا کے واسطے اس حکومت کو 1.5-2 سال دے دیں، آپ کے تمام لوگوں کو بھی رہا کرتے ہیں، آپ کو بھی رہا کرتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات کے جو پہاڑ کھڑے کیے تھے ان مقدمات کو بھی ختم کرتے ہیں، اور آپ کو فوری طور پر ہم باعزت طور پر بنی گالا یا جہاں آپ کہتے ہیں اسٹریس کر دیتے ہیں، اس پر عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ جائیں جا کے اور کام کریں۔ جو 3 سال سے پونے 3 سال سے عوام جد و جہد کر رہی ہے، جس جذبے سے، جس جنون سے اپنا مالی اور جانی نقصان کر رہی ہے، ان کے ایک ایک بندے کی رہائی تک میں باہر نہیں آؤں گا، میرے لوگوں کو رہا کیا جائے، 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور 9 مئی اور 26 نومبر کو جوڈیشل کمیشن سینئر موسٹ جج صاحبان، سینئر موسٹ جو سینیئرٹی لسٹ پر ہیں سپریم کورٹ کے محترم، پہلے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، دوسرے نمبر پر جسٹس منیب اختر صاحب، تیسرے نمبر پر غالب نجیہ فریدی صاحب ہیں، جنہیں اب چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ اگر کمیٹی ان پر بیٹھتی ہے تو پھر حکومت کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، کیونکہ اگر یہ بینچ بنتا ہے تو اس نے نہ تو تحریک انصاف کی حمایت کرنی ہے، نہ نون لیگ کی ڈکٹیشن لینی ہے، نہ کسی ایسے لوگوں کا حکم ماننا ہے جو نظر بھی یا نہیں آتے لیکن ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں ملک کو۔ انہوں نے آئین کی پاسداری کی بات کرنی ہے، انہوں نے ایویڈنس کی بات کرنی ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے حقائق کے مطابق جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور آئین کی اصل شکل میں عوام کو ریلیف دینا ہے۔ تو اگر یہ بن جاتے ہیں
تو پھر 9 مئی کا بیانیہ تو گیا گھاس چاری چلنے۔ اگر 9 مئی کا بیانیہ ٹھیک ہوتا، جنہوں نے وہ کیا ہے سرکاری املاک کو توڑ پھوڑ کی ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہمیشہ ہر ایک کو کھڑکتا ہے، بھئی یہ تو بہت سارے لوگوں پر 9 مئی کے مقدمات درج ہوئے، بہت شمارہ کو، لیکن جس نے طریقے انصاف چھوڑی اس کے خلاف قانونی کارروائی نہ ہوئی، نہ اس کے گھر نے اس کی چادر چار دیواری توڑی، نہ ان پر درجنوں مزید مقدمات درج ہوئے، نہ وہ سالوں جیل رہے، ان کے لیے سب اچھا ہو گیا۔ جرم کی سزا ہوتی ہے سیاسی جماعت سے وابستگی، یہ پاکستان طریقے انصاف سے 80% لوگ حمایتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے، بے شمار لوگ نون لیگ کے بھی حمایتی ہیں، یہ ان کا حق ہے، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جماعت اسلامی کے بھی ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بھی ہیں، MQM کے بھی ہیں، یا اور دیگر جماعتوں کے حمایت ہوں گے۔ تو کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے ہمدردی رکھنا یہ قانون میں کوئی جرم نہیں، نہ قانونی نہ اخلاقی۔ بہرحال عمران خان کو اب ایک ہی منت کی جا رہی ہے کہ 20 جنوری 2025 کے سورج سے پہلے عمران خان کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے، کیونکہ سابق صدر جو بائیڈن جا چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں اپنا عہد سنبھالیں گے، ان کے ایلچی پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، UN پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کر چکا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے، 22 سوال بھیج دیے ہیں کہ اگر آپ نے ریویوز کو نہ کیا، اس کا تدارک نہ کیا تو آپ پر خدا نہ خواستہ بندشیں لگیں گی، یہ کبھی نہیں لگنی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے ریاست کو بچانے کا، ملکی وقار کو بچانے کا، پاکستان کی عوام کے لیے جدوجہد کرنے کا۔ ٹھیک ہے، 9 اپریل کو آپ نے ایک سازش کے تحت ایک حکومت کو مسلط کر دیا، اب اپنی غلطی مان جائیں۔ اس وقت آپ یقین کریں بہت زیادہ KPK میں خون ریزی بند کی گئی ہے۔ وہ تحریک وحدت المسلمین نے کراچی حملہ کیا، ان پر فائرنگ کی گئی، شیلنگ کی گئی۔ جہاں وہ احتجاج کرتے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا کراچی، ان پر شیلنگ فائرنگ کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہر پرامن احتجاج کو گولی سے، شیلنگ سے، لاٹھی چارج سے، راستے بند کرنے سے، کچلنے کی کوشش کرنے سے عوام کو مزید تر و توانا کر دیا گیا ہے۔ عوام کے حوصلے بڑھ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام کی بڑھتی جدوجہد، ریلیاں، جلسے، جلوس، احتجاج کو اب وقت کے وزیر اعظم جن کا نام محترم شہباز شریف ہے، وہ کہتے ہیں جب میں کسی ملک میں گیا تھا تو ادھر احتجاج کا طریقہ واٹ از دس میاں صاحب، آپ بھول گئے کہ آپ نے احتجاج کرنے کی بجائے آصف علی زرداری کی زبان کاٹ دی تھی آپ کی حکومت میں۔ احتجاج کرنے کی بجائے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے پمفلٹ صاحب پہ گرائے گئے تھے، 2 دفعہ ان کی حکومت گرائی گئی، اس وقت تو عمران خان نہیں تھے۔ ناظرین، اس سارے دور میں پیپلز پارٹی کا معافی چاہتا ہوں ناظرین، طبیعت کچھ نہ ساد ہے، جمہوریت پر انہوں نے بہت خنجر گھونپا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہوا ہے جس کے ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی لے لی، وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے دوستی نہ کی۔ یہ پیپلز پارٹی وہ ہے جس کی شہید بے نظیر خطروں کی اطلاعات کے باوجود 2007 میں پاکستان آئی اور راول پنڈی میں شہید ہو گئی۔ لیکن اس پارٹی نے جتنی سہولت کاری اب جمہوریت کو کمزور کرنے میں فارم 47 والی مسلم لیگ نون کے ساتھ کی ہے، ان کا تو لگتا ہے جمہوریت سے ایمان کٹ گیا ہے۔ باپ صدر ہیں ان کے، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، اور بیٹا بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں یہ کون سی شارک ہے جو انٹرنیٹ کی کیبل کو کاٹ رہی ہے؟ اور بھائی تمہارے والد صدر ہیں، ان سے پوچھو، ان سے ایک دفعہ پوچھو کہ ابو جی یہ پاکستان میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہو گئے انٹرنیٹ سلو کرنے کی وجہ سے۔ پاکستان میں خط غربت بڑھ گئی ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ اس ملک میں نہ صرف ظلم، بربریت اور ناانصافی اور 26ویں ترمیم کے تحت جو بلاول صاحب آپ کی جماعت نے کرائی، عدلیہ پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوا، بلکہ
لوگ پاکستان سے پہلے کہتے تھے پاکستان زندہ باد، آج بھی میں کہتا ہوں پاکستان زندہ باد، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ۔ یہ سٹیج کیوں آئی؟ کیونکہ سرکاری اداروں نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ختم کرنے کے لیے ساری کوششیں پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کرنے کے لیے لڑائی، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان اس سے کئی گنا زیادہ مقبول ہو گئی۔ اگر آج کوئی الیکشن صاف شفاف کراتے ہیں یہ مشینری سرکاری ہٹا کے، تو عمران خان کلین سویپ کرے گا اور 10 15 کی سیٹیں ان کی رہ جائیں گی غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کے مطابق۔ کل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اب ناظرین یہ بات تو کنفرم ہو گئی، جس لیڈر کے ساتھ عوام ہو وہ لیڈر جیل کو بھی آزاد سمجھ کے کاٹتا ہے، اور جو سازشوں کے ساتھ اقتدار میں آتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نے کہا تھا کہ 2019 میں پنجاب حکومت لے لیں، جب نواز عمران خان وزیر اعظم تھے، اور بعد میں وفاق لے لینا۔ سازشی عناصر ایکسپوز ہو چکے ہیں، چہرے پہ پردہ نقاب اٹھ چکا ہے، ان کے اندر جمہوریت سے سر اٹھائے تو کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کی سوٹی ان کے آنکھ پہ لگی ہوتی ہے، بچہ یہ بولنا ہے۔ یہ چابی سے چلنے والے کھلونے بن چکے ہیں۔ لہذا ناظرین ایک ڈیلیگیشن جس کی اسلام آباد میں اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا جواب حکومت کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں جائے، دیگر پابندیاں لگیں، اب بھی وقت ہے کہ ظلم کے بازار کو بند کر دیا جائے، آئین اور قانون کی لایا جائے، موجودہ سفارشی افسران کر دیے انہیں بدل کے کھڈے لین لگے، ایماندار اور کمپیٹنٹ لگایا جائے۔ ایک طرف پاکستان میں بے روزگاری خطرناک حد سے زیادہ چلے گئی ہے، دوسری طرف ملک میں اس وقت سینکڑوں ریٹائرڈ افسران کو ہر دفعہ ایکسٹینشن دے کے کہیں نہ کہیں تعینات کیا جا رہا ہے، اور من پسند عہدوں پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ میں کیا کروں، ہمارے پلے نہ عوام نے ووٹ دیا، جنہوں نے ہمیں حکومت دی انہوں نے ہمیں اختیار بھی نہیں دیا، اور ہمیں اشاروں سے چلا رہے ہیں۔ اشاروں سے وہ چلتے ہیں جو اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ پہلے اپنے ماتھے پر ماضی پر لگا ہوا داغ اتارو، اصل عمران خان کو پی ٹی آئی کو ان کی سیٹیں واپس کرو، یا صاف شفاف الیکشن کراؤ۔ رول آف لا اور انصاف کی فراوانی کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہ کیا ہے آج تک، نہ کر سکتا، نہ کرے گا۔ اسی میں پاکستان کی بہتری۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔